पिछले दिनों वक्त ज़्यादा नहीं है, मैं चंद मिनट आपसे बात कर रहा हूँ। ईरानी सदर जनाब इब्राहिम राइसी हुकूमत पाकिस्तान की दावत पे पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। कराची जब उन्होंने कराची में और लाहौर में दोनों हुकूमतों ने उनके एजाज़ में जहाँ बहुत कुछ किया होगा, एक मकामी तातील का असद ऐलान किया कि जी उस दिन लाहौर में भी छुट्टी है, कराची में भी। तो कराची के कुछ मेहरबानों ने एहतजाज किया, बजाय मेहमान को वेलकम कहने के। वो कुछ शिया मेहमान तो नहीं थे ना, हुकूमत के मेहमान थे, लेकिन उन्होंने कहा जी हम एहतजाज करेंगे जब हम छुट्टियों के मुतालबे करते हैं। आप जी मैं वजाहतें कर नहीं सकता, आप माशाल्लाह बेहतर समझते हैं। आपको अंदाज़ा होगा ना, मुख्तलिफ दिनों पे कोई ना कोई बैनर हमारे अहबाब लगा देते हैं कि जी आज फ़लाँ सहाबी रसूल की शहादत है, लिहाजा छुट्टी का ऐलान किया जाए। मुझे समझ नहीं आती, ये जब भी मुतालबे करते हैं शहादत के ही करते हैं, विलादत का मुतालबा क्यों? लेकिन हमें जी बिस्मिल्लाह सैयद बादशाह आप जी हैं, लेकिन हमें इससे कोई मेहरबानी सर, वक्त बहुत कम है, पढ़ने वाले काफ़ी सारे मौजूद हैं, मेरा घर है, आप सारे मेरे अपने हैं जी। अच्छा, मैं एक गुजारिश आपसे कर रहा हूँ, हाफ़िज़े आपके ठीक हैं, 11 साल पहले तक हमारे इस मुल्क में यकम मुहर्रम को किसी की भी शहादत नहीं थी। बात मैं कर रहा हूं, चुप आप हो रहे हैं या? हाँ, यकम मुहर्रम को किसी की भी शहादत नहीं थी। लिहाजा जी हुकूमत पाकिस्तान ने इस्लामाबाद के एक एरिए का नाम बदल के ईरान एवेन्यू रख दिया है। हमारे मेहरबानों को उससे भी परेशानी हो रही। ओए आप यार कब मजहबों और फिरकों के इस रौले से निकलोगे? अगर तू पाकिस्तान से मोहब्बत करता है तो बंदा पुराने दोस्तों को भूलता नहीं है। ईरान वो पहला मुल्क है जिसने सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम किया था। ईरान भी हमारा हमसाया है, अफगानिस्तान भी हमारा हमसाया है। हमें ईरान भी अच्छा लगता है, अफगानिस्तान भी अच्छा लगता है, लेकिन हालात के सितम हैं। हम इसमें क्या कर सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए ईरान से कभी बुरी खबर नहीं आई तो अफगानिस्तान विचों कभी खैर दी खबर नहीं। और हुजूर इत्तेफाक ऐसा है कि आज जब इन दिनों ईरानी सदर तशरीफ लाए तो हुकूमत में हमारे सदर मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, अल्लाह जिंदगी दे उनको, अल्लाह सेहत दे। जब पहले ये सदर हुए थे तब आसिफ, मेरा हाफसा मेरा साथ दे रहे, आप तकल्लुफन चुप कर जाते हैं। मैं कोई डेरे या बैठक में बात नहीं कर रहा। आसिफ अली जरदारी जब पहली दफा सदर बने थे तो पाकिस्तान से गैस खत्म हो रही थी, फैक्ट्रियां बंद हो रही थी। माशाल्लाह सोबर चेहरे बैठे हुए, आपको याद नहीं है कि सदर आसिफ अली जरदारी ईरान गए थे, रहबर से मिले और रहबर को पाकिस्तानी गुर्बत बताई कि हमारे घरों के मतलब फैक्ट्रियां सिर्फ बंद नहीं हो रही, पाकिस्तानी घरों के चूल्हे बंद हो रहे हैं। तो रहबर ने हुकूमत ईरान से क्या कहा था कि पाकिस्तान की सरहद तक गैस लाइन, पाइप लाइन बिछा दी जाए। ईरान पाकिस्तान को गैस देगा। ईरान पाकिस्तान को गैस दे रहा था, पाकिस्तान के शियों को नहीं। यार आप तो परेशान होके बैठे थे, आप मेरे साथ
ہاں 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 رہبر کا اعلان یہ تھا کہ پاکستان کے گھروں میں اگر چولہے بند ہو رہے ہیں ہم آرام میں کیوں ہیں. لہذا برادر اسلامی ملک کو، اور آپ جانتے ہیں اس بات کو جو باخبر چہرے ہیں، کہ ابھی تک وہ لائن بچھی ہوئی ہے سرکار. مجھے سمجھ نہیں آتی جب بھی ایران سے گیس لینے کے لیے حکومت نے بات کی یہ جناب پریشر مولویوں کا آ جاتا ہے. نہیں جی قطر سے گیس لے لو، سعودیہ سے ادھار لے لو. وہ قطر سے ادھار لیتے ہو، ایران فری میں دیتا ہے، یہ مفت گیس کیوں نہیں لیتے؟ ان مولویوں کے اندر کا درد ہے کہ اگر گیس ایران سے آ گئی تو پاکستانیوں کے گھروں میں روٹیاں بھی پکیں گی تو امام رضا کے صدقے میں پکیں. متوجہ ہیں سرکار صاحبان گرامی قدر؟ آپ جیئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں. ہماری صرف اتنی گزارش ہے. اچھا پچھلے دنوں میرا بیسیکلی تعلق کیونکہ آپ سارے سمجھتے ہیں گجرانوالہ سے ہے، اور گجرانوالہ پیورلی اللہ والوں کا خطہ ہے. وہ تو اگر جغرافیے کی مجبوری نہ ہوتی تو گجرانوالہ سعودی عرب کی تحصیل ہونا چاہیے. ہر وقت اللہ ہے، صرف اللہ ہے، کوئی آل محمد نہیں، کوئی یا رسول اللہ نہیں، کوئی یا نبی علی. آپ یا علی کہتے ہیں، ان کی نبیوں پہ بریکیں نہیں لگتی، ان کی پیغمبروں پہ نظر نہیں پڑتی. لہذا ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے رضوی صاحب ایک بات بتا. میں نے کہا جی فرمائیں. کہنے لگے جب فلسطین میں شیعہ گھر نہیں ہے، شیعہ پبلک نہیں ہے، شیعہ آبادیاں نہیں ہیں، خدا را بتائیں آپ شیعہ فلسطین کے مظلوموں کی مدد میں سب سے آگے ہیں. میں نے کہا سب سے آگے نہیں ہیں ہی ہم. اوہ ہو آپ جی ہیں سر، آپ زندہ و سلامت رہے. ہاں آپ یہ کیا تکلف کر رہے ہیں؟ یہ تکلفانہ میرے بھائی جملے ہیں، یہ تفرق بالکل ایسا تکلف ہے جی. ایران سب سے آگے ہے، شیعہ سب سے آگے ہیں. ایران نے، اچھا کچھ بندے کہتے ہیں جی وہ جی ملی بھگت ہے جی، ایران نے جو میزائل پھینکے یہ تو تجھے وقت بتائے گا کہ آل محمد کے نوکر ڈرامے نہیں کرتے. ہم کل بھی مظلوموں کے ساتھ تھے، ہم آج بھی مظلوموں کے ساتھ ہیں. اور ایران نے میزائل اسرائیل کو دکھا کے وہاں پہ حملہ کر کے دنیا کو پھر سے بتا دیا ہے کہ یہودیوں کا مقابلہ یا علی کرتا ہے یا علی کی اولاد کرتی. جواب دیں گے آپ، جواب دیں گے آپ. لبیک یا حسین. متوجہ ہیں سرکار صاحبان گرامی قدرہ؟ لہٰذا جن دوستوں کو، کیونکہ ماشاءاللہ یہ کیمرے موجود جب ہوتے ہیں تو پھر بات ایک دائرے تک نہیں رہتی، بات جی فلیریہ صاحب بات نکل جاتی ہے. کفایت بھائی جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ. جی اذان ہمیں سننا ہے، وہ بے شک ایک دوسرے کی نہیں سن رہے.
اجازت ہے جی میں تھوڑی بات کروں؟ تو جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ میرے شہر کی جو صورتحال ہے، تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے رضوی صاحب جب فلسطین میں شیعہ ہی نہیں ہیں تو آپ شیعوں کو کیا ہے، آپ ان کی مدد کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی میں آپ کو مجبوری اپنی بتا دیتا ہوں۔ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا ہم نے علی کو مرحلوں میں نہیں مانا، ہماری پہچان مولا امیر ہے، بلکہ اگر آپ اجازت دیں ہمارا شناختی کارڈ علی ہے۔ میں اس زمانے میں پنجاب امن کمیٹی کا رکن تھا، صوبائی کمیٹی کا۔ جی بسم اللہ، ہاں جی تشریف لائیں جی، بسم اللہ، قاسمی صاحب، برک صاحب جی، ماشاءاللہ اجازت ہے جی میں بات کر رہا ہوں، آپ بھی اجازت دے رہے ہیں؟ تو امن کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا، تو میرے ساتھ والی چیئر پہ ایک مولانا ہمارے محترم بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کا میٹنگ کی طرف دھیان نہیں تھا، میرے نام کی طرف دھیان تھا، سید ریاض حسین، وہ مہمانوں کے نام آگے لکھے۔ وہ چائے شاہ کی بریک ہوئی تو فوراً کہتے ہیں جی آپ شیعہ نمائندہ ہیں، کیونکہ میں انہیں مولوی لگتا نہیں تھا۔ مولوی تو میرے ملک میں ورک صاحب بندے سمجھتے ہی اسے ہیں جیڑا کرسی چ پورا نہ ہے۔ بڑی معذرت ہے، جی بسم اللہ جی، نہیں ماشاءاللہ سلم ہے جی، سمارٹ ہے، مالک ہمیشہ صحت دے، متوجہ ہیں سرکار، اجازت تو دے رہے ہیں، آپ پریشان ہو کے بیٹھے۔ تو مجھ سے فرمانے لگے جی ایک بات آپ سے کرنا تھی۔ میں نے کہا جی فرمائیں۔ کہنے لگے جی آپ شیعہ حضرات علی کچھ زیادہ نہیں کرتے؟ میں نے کہا نہیں جی قبلہ زیادہ تو نہیں کرتے، آپ کو محسوس زیادہ ہوتا، وگرنہ ہم نے مولا علی کو دیکھیں، جسے مانو نا، میری گزارش ہے آپ جسے چاہے بندے مان سکتے ہیں، کوئی ماننے پہ پابندی ہے یار، اپنے عقیدے کو مسلط نہیں کرتے۔ میں تو پچھلے دنوں جب یہ ناموس صحابہ کا بل تھا، میں نے تب بھی یہی کہا تھا کہ اگر صدر پاکستان نے اس بل پہ دستخط نہیں کیے تو مایوس نہیں ہو جانا چاہیے۔ بھائی آپ دوبارہ جو اسمبلیاں آئیں گی آپ ان میں آئیں، لیکن یہ وکری بات ہے کہ اس الیکشن میں بھانجا جیت ہی کوئی نہیں سکا۔ کوئی بات نہیں، سارے نہ ہی سمجھو تو ٹھیک ہے جی۔ جی بہت شکریہ سر، چلیں مہربانی سر، آپ بیدار ہیں یا علیہ، لہذا میری گزارش ہے، میں التماس کر رہا ہوں، میری اپیل ہے، خدا جانتا ہے قطعاً ایسا نہیں ہے، قطعاً ایسا نہیں ہے، میں بالکل یقین اور اعتماد کی فضا میں بات کر رہا ہوں، ہمارے ذہن میں قطعاً تعصب نہیں ہے، بالکل معاملہ بالکل سادہ سا ہے، اور میں بالکل واضح لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ ہم احترام بزرگان دین کا پہلے بھی کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں، لیکن ہم نے جسے مانا ہے نا، ہم نے الف سے یہ تک مانا ہے، ہم نے جسے مانا ہے، ہم نے A to Z مکمل مانا ہے، ہم نے علی کو مانا ہے نا، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم علی کو مان لیں اور علی کی بات نہ مانیں۔ ہم فلسطین کے مظلوموں کے لیے برملا کھلے میں ان کی حمایت کا اعلان اس لیے کرتے ہیں کہ 21 رمضان کو مولا کائنات علی نے جو اولاد کو، ہمیں پوچھتے ہو کہ فلسطین کے مظلوموں کے لیے جب وہاں پہ شیعہ آبادیاں نہیں ہیں آپ شیعہ ان کی مدد کیوں کرتے ہیں؟ ہماری یہ مجبوری ہے۔ 21 رمضان کو جو اولاد کو وصیت کی ہے، اس وصیت میں پہلے فکرے یہ تھے، مولا علی نے حسن سے کہا تھا بیٹا حسن مظلوم جہاں بھی ہو ان کی مدد کرتے رہے۔ آپ جیئیں، آپ جیئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں، یہ ہماری یہ مجبوری ہے، ہمارے مولا کا حکم ہے۔ مظلوم جہاں بھی ہو، لطف نہیں آ رہا اس فکر کا، سعودیوں والا ساؤنڈ اور ہوتا ہے یار، بیس کو بہتر کرو، ایکو کم کرو۔ متوجہ ہے سرکار میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ ہمارے مولا کا یہ ارشاد ہے، مولا نے کیا کہا ہے؟ مظلوم کی مدد کرنا ہماری مجبوری ہے۔ علی نے مظلوم کا مذہب نہیں بتایا،
اوہ آپ جی سر. ہاں مولا نے مظلوم کا گیلانی صاحب مذہب نہیں بتایا. مظلوم کی حمایت میں ہم ہیں. مظلوم کسی بھی مذہب کا ہو, ہماری ہمدردی مظلوموں کے ساتھ. آپ چپ رہیں پھر بھی میرا خیال ہے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. ہم نے مظلوم کا مذہب نہیں دیکھنا, بس مظلوم کی مدد کرنی. یہی سبب ہے مظلوم غیر مسلم بھی ہونا ہمیں اچھا لگے گا. ظالم مسلمان یزید بھی ہو ہم رضی اللہ نہیں کہیں گے. مہربانی صاحب, بہت شکریہ. اللہم صلی علی محمد وآلہ. بات سے بات نکلتی ہے. میں اپنے شہر کی بہت باتیں کرتا ہوں کیونکہ بچپن میں جب ہم نے آنکھیں شعور کی کھولی تھی نا, تو ہمارے پنڈ کے ایک زمیندار پنچایتی بندے نے کہا تھا جے ساڈے پنڈ دے سید شیعہ نہ ہوندے تے ولی ہوندے. تو ایک مہربانی سے تو مجھے یاد ہے اس ماحول میں ایک صاحب نے مجھ سے تب بھی کہا تھا کہ رفیع صاحب آپ مجالس سے خطاب کرتے. میں نے کہا جی الحمدللہ. کہنے لگے کوئی آپ کے مذہب کے بندے آپ کی بات مانتے ہیں؟ میں نے کہا جی کبھی تجربہ نہیں کیا. کہنے لگے آپ سے ایک بات کہنی ہے اور وہ آپ اپنے لوگوں سے کہیں. میں نے کہا جی فرمائیں. اب ان کے لفظوں کی باریکی کا آپ نے لطف لینا ہے. کہنے لگے آپ اپنی قوم کے جذباتی لوگوں کو منع کریں کہ وہ یزید پہ لعنت نہ کریں. نہیں, آپ نے دھیان نہیں دیا. کیا کہنے سلیریا صاحب, کیا کہنے جی, یہ جرمنی نہیں پاکستان. آپ اپنی قوم کے جذباتی لوگوں کو, اس کا مطلب ہے انہیں کوئی ایسے شیعہ بھی ملے ہوں گے جو گنجائش دے جاتے ہیں, ہو سکتا ہے. جبھی تو یہ لفظ کہے انہوں نے کہ آپ جذباتی لوگوں کو منع کریں وہ یزید پہ لعنت. میں نے کہا قبلہ دیکھیں میں بات کروں گا, لیکن میرے لوگوں نے سوچنا ہے بھائی رضوی صاحب چنگے بھلے سن, مطلب سوچیں گے نا لوگ کہ مولانا ریاض رضوی اچھے. اصل میں آپ بھی سچے ہیں, مولوی بدلتے دیر نہیں لگتی. لہذا میں نے کہا سر میری قوم سوچے گی کہ رضوی صاحب آپ کو کیا ہو گیا. قبلہ آپ مہربانی کریں, وہ جذباتی لوگ میرے گلے پڑھیں گے, آپ کچھ دلیل مجھے دیں تاکہ میں ان جذباتی لوگوں کو دلیل سے چپ کرواؤں. ہوئے 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 دلیل والی اخیر ہوگی. کہنے لگے شاہ صاحب یزید پہ لعنت اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے امام حسین یزید کو اپنا قتل ہی معاف کر دے. ہو سکتا ہے. میں نے کہا جی آپ کے فقرے سے لگ رہا ہے کہ ابھی تک قتل معاف کیا نہیں. لاہور میں آپ بات نہیں سمجھیں گے. آپ لاہور میں نہیں سمجھیں گے تو وزیرستان والوں نے سمجھا. میں نے کہا جی آپ کے فقرے سے لگ رہا ہے بسم اللہ سید کہ ابھی تک. کہنے لگے نہیں آخر حسین سخی کا بیٹا ہے. ہوئے 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 جب انہوں نے کہا نا آخر حسین سخی کا بیٹا ہے, میں نے کہا شکر ہے بنو امیہ کی وکالت کرتے کرتے آپ اقرار کر رہے ہیں کہ سخی قبیلہ کون سا ہے. کہنے لگے نہیں آخر سخی تو وہی ہے, کیونکہ اس وقت سخاوت انہیں سوٹ کر رہی تھی. کہنے لگے سخی تو ہے, لہذا ہو سکتا ہے امام حسین یزید کو اپنا قتل معاف کر دے. جڑے بندے میں صرف ویخ دیو میرا کوئی لین دین دا رولا تو نہیں تھوڑے نال, فریش ہو جاؤ یار. ہاں بلند لہجے میں جیو بیٹا بلند آواز.
اللہم صلی، بہت بڑی عبادت ہوتی ہے. آپ کبھی بھی عیسائیوں کے ذکر میں بلڈ پریشر ہائی کر کے نہیں بیٹھتے. مہربانی سر متوجہ رکھیں، بالکل ریلیکس بیٹھا کریں. مالک سب کی پریشانیاں دور فرما، جو ذہنوں کے بوجھ مالک وہ آسانیوں میں بدل. جب انہوں نے کوئی 2 3 4 دفعہ کہا نا ہو سکتا ہے امام حسین یزید کو اپنا قتل معاف کرنا، جب کوئی 2 4 5 دفعہ ایک ہی فکر. اب لفظ پھر کافی سارا باریک ہے، پتہ نہیں 10 بندے سواد لیتے ہیں، سارا پنڈال ہی اس لطف میں. جب انہوں نے کچھ 6 7 دفعہ کہنا ہو سکتا ہے امام حسین یزید کو اپنا قتل معاف کر دے. میں نے کہا جی پھر بھی آپ ہمیں احتیاطاً لعنت کرنے دیں. کیا کہنے آپ جی ہیں، بس یہی لطف تھا، یہی باریکی تھی، یہی مزہ تھا. اچھا میری طرف دیکھیں، اے سرکار کو میرے تے یقین کو نہیں تو انو. جی بسم اللہ بیٹھے جی تشریف رکھیں. وہ جب میں نے کہا نا آپ قبلہ ہمیں احتیاطاً لعنت یزید پہ کرنے دیں، ہوئے 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 ان کے چہرے کی رنگت بدل. اس زمانے میں اس بیماری کا پتہ چل چکا تھا کہ بلڈ پریشر. میں محسوس کر گیا کہ قبلہ کا بی پی آئی ہو گیا. جب بندہ بلڈ پریشر میں جاتا ہے نا، مالک صاحب کو صحت دے، تو پھر غصے میں فقرے ٹوٹے پھوٹے نکلتے. تو پتہ کیا کہتے ہیں، میں سمجھتا تھا کہ ان پڑھ شیعہ لعنتیں کرتے ہیں. کہنے لگے ہم سمجھتے تھے ان پڑھ شیعہ کرتے ہیں. آپ سید صاحب وہ عربی فاضل، عالم فاضل، وہ منشی فاضل، ادیب عربی، وہ ڈگریاں جو ہیں وہ تو آپ نے ساری تب وہ کر چکا تھا. میں سلطان الفاضل میں نے جامعۃ المنتظر کے میرا امتحانی سینٹر تھا، یہ 4 سال پہلے میں نے کیا، بلکہ وہاں میرے کچھ مہربانوں نے کہا بھی تھا کہ جی گڈیاں شڈیاں آ گئیاں نے ہون بھی تسی ڈگریاں کردے پھردے ہو. میں نے کہا آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ صاحبان ممبر ان ڈگریوں کو سمجھتے ہیں، یہ ہونی چاہیے، لہذا حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. اچھا بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، میرے بڑے محترم بیٹھے ہوئے، میں زیادہ زحمت نہ دوں. کہنے لگے ہم سمجھتے تھے ان پڑھ شیعہ ہی ایسا کرتے ہیں، اور آپ بھی کہہ رہے ہیں احتیاطاً ہمیں یزید پہ لعنت کرنے دے. شاہ صاحب آپ نے سوچا کچھ نہیں؟ آپ کو شاید مسئلے کی نزاکت کا نہیں پتا، آپ کو مسئلے کی حساسیت کا اندازہ ہی نہیں ہے. ہوئے 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 ایڈی اوکھی اردو وہ نہ بولی. کہنے لگے آپ کو ذرا بھی اندازہ ہوتا آپ قطعاً یہ بات نہ کرتے. آپ کو اندازہ ہے، آپ سوچ نہیں رہے کہ اگر امام حسین نے یزید کو اپنا قتل معاف کر دیا. میں نے کہا جی اس لیے میں کہہ رہا ہوں حسین یزید کو اپنا قتل معاف کر دے گا اور یزید ہمیں چھوٹی سی لعنت ہی معاف نہیں کر. کہاں ہیں آپ؟ کہاں ہیں؟ میری بات پہ دھیان دیں. جواب دیجئے نعرے کا. مہربانی سر آپ جیئے. سر کیا یہ میں دکھ کیا میں اظہار نہیں کر سکتا؟ مجھے اظہار کرنا چاہیے کہ پاکستان جیسا ملک جو اسلام کے نام پہ آپ کہتے ہیں کہ بنا ہے، اسلام کے نام پہ بننے والے ملک میں سوشل میڈیا پہ یزید کا دفاع کیا جا رہا ہے. ماشاءاللہ سوشل میڈیا پہ آپ کی نظریں بندے قبلہ اسلامی گیٹ اپ میں، لیکن پھر ہمیں دکھ نہیں ہوتا کہ کربلا میں بھی تو گیٹ اپ اسلامی ہی تھا. مجھے یاد ہے کچھ دن پہلے کسی یونیورسٹی کے طالب علم نے مجھے فون کیا. میں نے کہا جی ہمیں ہدایات ہیں کہ
فون پہ مسلکی موضوعات بحث شمسی پیر نہیں کرنے چاہیے. کہنے لگا نہیں جی کوئی لمبی چوڑی نہیں, چھوٹی جی گل ہو. اب بچوں کو کیا پتا کہ ہمارے مسائل کیا ہیں. کہنے لگا, میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا جی وہ بالکل جی ہم آپ کو کلپ بھیجتے ہیں. میں نے کہا نہیں جی نا, بھیجنے کی ضرورت نہیں بیٹا, میرا اعتبار یقین ہے. اب کہنے لگا جی ایک بندے نے اتنی دلیلیں دی ہیں یزید کے حق میں, وہ اتنے جناب لمبے چوڑے سوشل میڈیا پر دلائل دے رہے ہیں. تو میں نے کہا بیٹا آپ غصے میں کیوں آ رہے ہو؟ کہنے لگا جی یزید کی حمایت میں پاکستان جیسے ملک میں سوشل میڈیا پہ گھر گھر میں بچے, طلباء و طالبات, یونیورسٹیوں تک میں اسلام کے نام پہ پروگرام ہوتے ہیں, اور جو مہمان علماء بلا جاتے ہیں وہ اشاروں کنایوں میں نہیں بلکہ اب کھل کے یزید کی بات کرتے ہیں. میں نے کہا اس میں تلخی والی بات کوئی نہیں ہے, اولاد کو ہر دور میں حق ہوتا ہے. ہاں اس میں کیا ہے؟ میری بات, کیونکہ میری قوم کے طلباء و طالبات سن رہے ہوتے ہیں, ہمارے پاس اور کوئی ایسے چینل ہی نہیں ہے, مجلس یہ ہمارے پاس سب سے بڑا چینل ہے. لہذا میری بچوں سے اپیل ہے بیٹا یہ باتیں ذہن میں رکھیں. یزید نے 3 سال حکومت کی ہے, 3 سال حکومت کی ہے یزید نے. آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے, بات مسلک و مذہبوں کی نہیں ہے, زندگی کا اعتبار کوئی نہیں. وہ ایک قبر میں مولویوں کے متھے لگنا ہے یا حضور کے متھے لگنا ہے؟ معاشر میں مولویوں کے متھے لگنا ہے یا سرکار کے متھے لگنا ہے؟ اگر میں غلط کہوں مجھے اٹھ کے آپ روک سکتے ہیں. چلو اٹھ کے نہیں, بعد میں مجھ سے مل کے کہہ دینا کہ جی آپ نے غلط کہا ہے. اب میں کیا کروں, اس کی حکومت رہی 3 سال, میں کہاں جاؤں؟ 1 سال میں واقعہ کربلا. جی بسم اللہ, میں بھی آپ کو دیکھ لوں, میرے بات کر لینا یہ کامیاب. تشریف رکھیں میرے بھائی, میرے محترم ہیں. میں اس طرح کی بات کرتے تو پھر یہ کیمروں والے سارے نو سوشل میڈیا تے وکھاندے نے, مینوں نہیں. مطلب یہ میں سمجھتا ہوں معاملات کو, آپ غصہ نہ کریں, تشریف رکھیں, بات اہم ہو رہی تھی. لہذا آپ سارے مجمع کی, اور میری مجمع سے اپیل ہے اگر کوئی کیمرے والا ادھر آ بھی جائے نا تو پھر کیمرے کو گھورو نہ, کیمرے کو دیکھو گے تو تصویر صحیح نہیں لے گا. ریلیکس بیٹھو, اہم بات کر رہا ہوں. 3 سال حکومت کی ہے, اسے بہتر کریں, سٹی کنٹرول کریں. 1 سال میں واقعہ کربلا, 1 سال میں بیت اللہ کی تاراجی, غلاف کعبہ جلایا گیا. تو میرا خیال ہے کم از کم کعبے کے متولیوں کو تو یاد رکھنا چاہیے تھا. 1 سال میں غلاف کعبہ جلایا گیا, اور حضور 3رے سال واقعہ حرہ. آپ میں سے بہت سارے دوست ان تاریخی حالات سے باخبر ہیں. مدینے کو تاراج کیا گیا, میری مجبوری ہے. آپ جو اشارہ مجھے دے رہے ہیں, آل محمد کے ممبر کی مذہب کی ایک تہذیب ہے, ہم اس تہذیب کے دائرے سے باہر نہیں جا سکتے. لٹریچر آپ پڑھ سکتے ہیں, آپ ان علماء سے پوچھیں کہ یزید نے اپنی فوجوں کو کتنے اختیار دے کے مدینے میں بھیجا تھا, اور مدینے میں کیا کیا نہیں ہوا. آپ صرف ضد میں کہہ رہے ہو جی یزید واقعہ کربلا کا ذمہ دار نہیں ہے. واقعہ کربلا میں جو مسلمان صحابیات کے ساتھ کیا گیا, میں ممبر پہ بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں, میں ممبر پہ ڈسکس نہیں کر سکتا, میں ممبر پہ بیان نہیں کر سکتا. ہاں آپ کو طلب ہے, آپ چاہتے ہیں, آپ خود ریسرچ کریں کہ 3رے سال واقعہ حرہ میں, اور تو ایک بات کرتا ہے کہ یزید واقعہ کربلا کا ذمہ دار نہیں ہے. پہلے عزادار سے لے کے گیٹ تک ایک بندہ بھی پیچھے رہ گیا, مجھے دکھ ہوگا. میں ایک فکرہ کہنے لگا ہوں اور بغیر تمہید کے کہہ رہا ہوں, یزید آپ جس انداز میں دفاع کر رہے ہو جی کربلا کا ذمہ دار وہ نہیں ہے, کربلا کا ذمہ دار یزید نہیں ہے. ایک بات ذہن میں رکھنا, یزید واقعہ کربلا کا ذمہ دار نہ بھی ہو, وہ پھر بھی اس قابل نہیں کہ اسے رضی اللہ کہا جائے. آپ جیئے سر, آپ جیئے سر. سر میں بڑی
بڑی دیر تک میں سوچتا رہ گیا. یہ دو چار سوشل میڈیا کے حوالے سے نا وہ کلپ میرے ابھی بھی سامنے ہے کہ یزید کا دفاع ہو رہا ہے. جی سوچنے پہ میں مجبور ہو گیا کہ یہ یزید کا دفاع کرنے والے بڑے ماشاءاللہ نورانی چہرے اسلامی یزید کا دفاع کرتے ہیں، جبکہ یہ یزید کے پروگرام سے بھی متفق نہیں ہے. کیونکہ اگر یہ یزید کے پروگرام سے متفق ہوتے تو پھر بہنوں کے رشتے گھر سے باہر ڈھونڈنے کیوں جاتے؟ یہ بخدا یہ علماء اسلام ہے یا دینی رہبر ہے؟ یہ یزید کے منشور سے متفق ان میں سے ایک بھی نہیں ہے. آپ چپ بھی اچھے لگ رہے ہو. یہ میرا حسن ظن نہیں، یقین ہے یار کہ یہ یزید کے پروگرام منشور کو دل سے نہیں مانتے. پھر میں سوچتا رہ گیا یہ یزید کا دفاع کیوں کرتے ہیں. اس الیکشن میں بات میرے سامنے آ گئی کہ یزید کیونکہ آزاد امیدوار نہیں تھا. لہذا یزید کو بچانا اس لیے ضروری ہے کہ کہیں یزید کی پارٹی کا پتہ نہ چل جائے کہ اس کو ٹکٹ دینے والے کون تھے. خدا را اس ملک کے امن کو پھر سے فرقہ واریت کی نظر کرنے کے پروگرام آپ کے خدا را چھوڑ دو یار. اس ملک میں امن رہنے دو. کیا یہ ملک فرقہ واریت کے لیے بنا تھا؟ کیا یہ ملک مذہبی نفرتیں تقسیم کرنے کے لیے بنا تھا؟ آپ صحابہ کا نام اگر استعمال کرتے ہیں، میں اتنے سارے سنی شیعہ اہل حدیث میرے سارے بھائی یہاں پہ موجود ہیں اور میں کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، جو بندے غلط بات کرتے ہیں یہ جی صحابہ کا دشمن ہے، صحابہ کے مخالف ہے. میں ریاض حسین رضوی اپنا نام لے کے کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بالکل کلیئرلی ہم سے طے کر لو. حضرت ابو بکر رضی اللہ، حضرت عمر رضی اللہ، حضرت عثمان رضی اللہ ہم کل بھی کہتے تھے، احترام کل بھی کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، لیکن صحابیوں کے پردے میں ہم نے یزید کو رضی اللہ نہیں بننے دینا. مہربانی سر احترام. اور ساڑیاں ربائیاں کچھ غلط ہو چلیاں جی. اب تو وہ سیدنا حضرت یزید رضی اللہ کہہ رہے، آپ کہہ رہے ہیں زمانہ لعنت کر رہا ہے یزید. اب ان کی اولادیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں. سیدنا اچھا ہمارے مومن بھی بڑے بادشاہ ہیں، تسی سواد ہی لیندے رہے ہو کہ جی مولوی آپ ہی آکھدا سید تے آپ ہی آکھدا نا. وہ پنجابی والا سیدنا نہیں کہتے. علماء سن رہے ہیں وہ گرامر کو سمجھتے ہیں. نہیں وہ والا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں سیدنا، سیدنا یا سید ہمارا سید. یہ اللہ جانے سید کے لفظ میں کوئی سواد کنا کو ہے. ہائے ہائے ساڈے بندے بھی پاویں ہون کچھ اور تے بندے کالے کپڑے دی وجہ تو آندھنے شاہ جی کی حال ہے تے 3 واری شاہ جی آکو چوتھے دن نقوی صاحب رضوی صاحب. اے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا کہ یہ قبیلے اللہ نے تمہاری پہچان کے لیے خلق کی ہیں، یہ قبیلے بنائے ہیں تاکہ پہچان ہوتی رہے. پھر بندہ کم از کم اتنا کیوں نہیں سوچ رہا کہ جس قبیلے میں اللہ پیدا کر دے بندے کو اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا چاہے. اچھا میں بڑا اب بیٹھے ہونے نشہرہ فرقہ تحصیل ساری تے پنجاب سارے کے نمائندہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے. سید بھی مولانا ایک ذات ہے جی میں ورک بڑا ہے چگوندل گجر
رانے راجپوت اجے کو رہ جاتے معاف کرے. تو سید بھی ایسے ذات ہی ہے نا کیا. مجھے سمجھ نہیں آتی جسے موقع ملتا ہے سیدہ اور کسے نو تے آنکھوں ورکو نہ وڑاچو نہ چیمیوں نہ چٹھیوں نہ. اس کا مطلب تیرے مولویوں کا سیدہ نہ کرنا اس بات سیدہ نہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے اندر بس چکا ہے کہ ذات اگر کوئی ہے تو سید کی ہے. سیدہ نہ. مہربانی ملک صاحب آپ جی ہیں. بس بات میں ختم کر دیتا ہوں. میں بڑی دیر تک اس پہلو پہ زور دیتا رہا, سوچتا رہا کہ میں اپنی قوم کے بچوں کو سیدہ نہ کیسے سمجھاؤں. تو ایک ہی سہارا مجھے ملا, اور میں نے پہلے بھی کہیں ذکر کیا ہے اس بات کا کہ فرض کرو نریندر مودی مسلمان ہو جائے, انڈیا کا وزیر اعظم. اس کا تو شاید پروگرام کوئی بانی رہا ہو, لیکن آپ کو چپ دیکھ کے نا اس پروگرام کینسل کر دے. اور یار وہ کہ مسلمان ہو رہا ہے, میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں اور آپ سارے سیریس ہو گئے ہو. میں بچوں کو سمجھانے کے لیے, آپ بڑوں نے تو بڑے علماء کو سنا ہے, آپ کی تو مہربانی ہے کہ ہم جیسوں کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ بڑوں کی موت چھوٹوں کو بڑا بنا دیتی. میں ایک مثال سے آج سرا سہارا لے رہا ہوں کہ نریندر مودی مسلمان ہو جائے اور وہ کہے جی مجھے لاہور بڑا اچھا لگتا ہے. تو میں نے پہلا دورہ جو ہے نا وہ پاکستان کا کرنا ہے, تو میں نے واگا بارڈر سے لاہور آنا ہے, اور لاہور کے ہمارے اسلامیان بھائی خوشی خوشی کے جناب انڈیا کا وزیر اعظم مسلمان ہو گئے, بینر لے کے واگا بارڈر پہ کھڑے ہوں اور بینروں پہ لکھا ہوا سیدنا نریندر مودی آ رہے ہیں. سیدنا. آپ جی ہیں, وضاحت میں نے نہیں کرنی, ایک بندہ بھی نہ سمجھے, آپ میں سے کوئی بھی نہ سمجھے, میں وضاحت کر ہی نہیں سکتا. ایک تو وقت نہیں ہے, دوسرا وقت نہیں ہے, میں نے وضاحت نہیں کرنی. اور جب مودی مسلمان ہو کے لاہور آئے اور بندے بینر لے کے کھڑے ہو جائیں کہ سیدنا نریندر مودی کا ہم استقبال کر رہے ہیں, کیا لاہور کا کوئی بندہ بھی نہیں سوچے گا یہ کیسا سید ہے جو کل تک تو بت پوج رہا تھا. آپ جی ہیں, آپ جی ہیں, آپ زندہ ہو. اگر تمہیں اس فرق کا سمجھ اور اس فرق کی میں کیا سمجھتا ہوں کہ تمہیں وہ واضح پہچان ہی نہیں ہو رہی کہ دونوں قبیلوں کا فرق کیا ہے. میں احترام کرتا ہوں سب کا, لیکن حفظ مراتب کا خیال رکھو, حفظ مراتب کا خیال رکھو. اگر کہو سارے ایک ہی جیسے ہیں پھر باقی صحابی رضی اللہ کیوں, اکیلا علی کرم اللہ کیوں. اٹھاؤ اسلامی لٹریچر. کیا اسلامی لٹریچر میں مولا کائنات کا جب نام لکھا جاتا ہے تو لکھا جاتا ہے کرم اللہ وجہہ ہو. کرم اللہ کا ترجمہ یہ ہے وہ چہرہ جسے اللہ نے معزز رکھا ہو. کرم اللہ وجہہ ہو. وقت زیادہ ہو گیا, آپ کی محبت ہی میں نے زیادہ ٹائم آپ کا لے لیا. ذوالفقار علی بھٹو بے نظیر شہید کے بابا, ہماری عدالتوں نے بہرحال ایک بڑا کام کیا ہے کہ اتنے سالوں بعد ایک قتل کا فیصلہ کیا گیا کہ بھٹو کو بے گناہ مارا گیا تھا. مجھے خوشی ہوئی ہے عدالتیں ہماری اگر اتنے حوصلے میں آ گئی ہیں پھر بھٹو کے قتل تک نہیں رہنا, کربلا تک فیصلہ کرنا پڑا. ہاں, آپ کو پیچھے سے قدم اٹھانے پڑا. کرم اللہ. وقت تمام ہو گیا. کوثر نیازی بھٹو کابینہ میں تھے, مولانا کوثر نیازی, نام آپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے. چلو مولانا کی وجہ سے نہیں, عمران خان کی وجہ تو یاد کر لو. نیازی کوثر نیازی صاحب انڈیا میں
خطاب کر رہے تھے، وفاقی مذہبی امور کے وزیر کی حیثیت میرا حافظہ ساتھ دے رہے، یقیناً آپ کا حافظہ بھی بہتر ہے۔ کوثر نیازی نے خطاب کرتے ہوئے، غالباً لکھنؤ میں وہ پروگرام تھا، مختلف اسلامی مسلکوں کے مذہبی امور کے وزراء کو اس میں بلایا گیا تھا۔ یہ ریکارڈ پہ بات ہے کہ کوثر نیازی نے جب صحابہ کبار کا نام لیا تو رضی اللہ کہا، اور جب مولا علی کا نام لیا تو کرم اللہ کا۔ اللہ لمبی زندگی دے مولانا طارق جمیل کو، ان کے ہاتھ چومنے والوں کی تعداد بھی کم ہو گئی ہے، ان سے دعائیں کروانے والے بھی کم ہو گئے ہیں۔ جرم ان کا صرف یہ ہے، انہوں نے تبلیغی مجمع میں کہا تھا حضرت اوروں کو کہا کرو، اسے مولا علی کہا کرو۔ تو جب کوثر نیازی، مہربانی سر، اوہ مہربانی یا علی، بس سر بڑی جلدی بات کر لیتے ہیں۔ تو کوثر نیازی صاحب نے صحابہ کبار کا نام لے کے رضی اللہ کہتے رہے، اور جب مولا علی کا نام لیا تو کرم اللہ ہو وجہہ ہو کہا۔ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، دینی حلقوں سے ریلیٹڈ ہیں سارے۔ کرم اللہ کا ترجمہ یہ ہے، وہ چہرہ جسے اللہ نے معزز رکھا ہو۔ تو کوثر نیازی صاحب نے جب مولا علی کے نام کے ساتھ کرم اللہ کہا تو اسٹیج پہ چٹ آئی۔ مولانا کوثر نیازی ڈائس پہ کھڑے تھے خطاب کے لیے، اور جب انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کہا تو چٹ آ گئی۔ لکھا ہوا تھا کوثر نیازی صاحب آپ دوسرے ملک میں آ کے یہ فرقہ واریت کی بات کر رہے ہیں، یا آپ صحابہ کبار کو رضی اللہ اور علی کو کرم اللہ کہہ رہے ہیں، یا سب کو کرم اللہ کہو یا علی کو بھی رضی اللہ کہو۔ میں کل ہی سواد لے رہا ہوں، یا سب کو کرم اللہ، اوہ مہربانی سر، یا سب کو کرم اللہ کہو یا علی کو بھی رضی۔ کوثر نیازی کا جواب ریکارڈ میں محفوظ ہے، اس نے کہا میری مجبوری ہے، میں سب کو کرم اللہ کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اسلام میں کرم اللہ صرف اسے کہنے کی اجازت ہے جس کا چہرہ پوری زندگی بتوں کے آگے نہ جھکا۔ لہذا ہم صرف یہ چاہتے ہیں جو جس کا مقام ہے اسے اس کو مقام ہے۔ یہ فرق کوئی مٹانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ہاں چالاکیاں ہر دور میں ہوئی ہیں، بندے کر سکتے ہیں، سوچوں پہ پہرے تھوڑی بٹھا جاتے ہیں۔ احترام ہم جس کا آپ چاہتے، میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ یار اگر عدالتوں نے، کیا اسے کہتے ہیں، آئین بنا ہی نہیں ہے، اگر ناموس صحابہ بل پاس نہیں ہوا تو اس میں آپ ہمارے بھائیاں پریشان کیوں ہیں؟ 100 فیصلے، ہم مذہبوں کے ٹون علیحدہ ہوتے ہیں، ہم سارے خوشیوں غمیوں میں اکٹھے نہیں ہیں، اور سارے مذہب بیٹھ کے، میں سید ریاض رضوی کہہ رہا ہوں، ہمیں ایک فہرست بنا کے دے دو، قانون نہیں بھی بنتا، یہ معاشرتی زندگی، ہاں فہرست بنا کے دے دیں کہ جی آپ نے ان کی عزت کرنی۔ ہم آپ کے چھوٹے بھائی ہیں، 47 سے ہم یہیں پہ رہ رہے ہیں، ہم نے ماتم نہیں چھوڑا، آپ نے تراویحیں نہیں چھوڑی، تو ہم ایک دوسرے کی خوشیوں غمیوں میں نہیں جاتے چاہتے؟ کیا سنی شیعہ اہل حدیث دیوبندی بریلویوں کی آپس میں رشتہ داریاں نہیں ہیں؟ رشتہ داریاں ہیں۔ لہٰذا میری اپیل ہے کہ اگر قانون نہیں بھی بن رہا، آپ ہمیں ایک دفعہ فہرست دے۔ ہم آپ کی بات سن کے بزرگوں کی عزت کرنے پہ آتے ہیں اور آپ آگے سے بندے بدل لیتے ہیں۔ ایک دفعہ طے کر لو، اور میں فیصلہ کن اعلان کر کے گفتگو میں ختم کر رہا ہوں۔ صحابہ معتبر ہیں، صحابہ وی آئی پی ہیں، سلام احترام جو چاہتے ہو، لیکن گزارش میری یہ چالاکیاں نہ کرو۔ صحابہ اور اہل بیت ایک اسٹیٹس کے نہیں ہیں۔ صحابہ کی نماز بھی نہیں ہوتی تھی جب تک آل محمد پہ درود نہیں پڑتا۔ میری جان میری بات سے بیٹا دھیان پہ آپ، لہذا پہلے عزادار سے لے کے آخری عزادار تک میں ایک ایک ذہن سے اپیل کر رہا ہوں، امید آپ میری تائید فرمائیں گے۔ احترام ہم کرنے کو تیار ہے، لیکن فرق ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ قانون ہے کہ صحابی
عرش پہ بھی بیٹھ جائے وہ نوکر محمد کا ہے، حسین مٹی پہ بھی بیٹھا ہو وہ بیٹا محمد کا ہے۔ صحابی عرش پہ بھی بیٹھا، وہ غلام حضور کے ہیں۔ یہ بسم اللہ سید اکمل شاہ جی ہمارے مہربان محترم جی، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ گفتگو میں نے تمام کر دی، زحمت کافی زیادہ میں دے چکا ہوں آپ کو، میرا گھر ہے، کوئی بیگانی جگہ نہیں ہے۔ میں یہ فقرہ پھر کہہ رہا ہوں، صحابی عرش پہ بھی بیٹھو، وہ غلام ہے نبی کا، حسین مٹی پہ بھی بیٹھو۔ مسلمانوں تم حسین کو تخت خلافت پہ نہ بٹھاتے، غریب کی لاش پہ گھوڑے تو نہ دوڑاتے۔ بیٹی کھڑی دیکھ رہی تھی، تیرے نبی کے بیٹے نے، مسلمانوں تمہارے نبی کا صرف بیٹا نہیں، یہ وہ بیٹا جسے ہو، حضور کہہ رہے ہیں حسین مجھ سے ہے۔ خدا کی قسم بندے صحابہ کبار رضی اللہ رضوان اللہ سے صرف اس لیے پیار کرتے ہیں کہ صحابی نبی سے پیار کرتے ہیں۔ میری گزارش ہے کہ اگر صحابہ سے پیار اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ نبی سے پیار کرتے تھے، تو جو نبی سے پیار کریں، اگر ان سے پیار کرنا ضروری ہے تو پھر جن سے نبی پیار کریں۔ صحابہ کبار رضوان اللہ بھی موجود ہیں، اور حضور مدینے کی گلی میں ہیں۔ ایک مدرسہ تھا، ایک اسکول تھا، ایک بچے کے رونے کی آواز گلی میں آتی ہے۔ یہ ہمارے اہل اسلام بھائی یہ واقعات خود بھی بیان کرتے ہیں۔ نبی رک گئے، حضور نے صحابہ سے کسی سے کہا کہ اس مدرسے کے ٹیچر کو، معلم کو، استاد کو بلایا جائے۔ وہ استاد نے آ کے سلام کیا۔ سرکار فرماتے ہیں یہ جو بچہ رو رہا ہے نا، اسے نہ رلایا کرو۔ وہ ڈر کے کہتے ہیں حضور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ آپ کے قبیلے کا ہے، یہ آپ کے عزیزوں۔ سرکار نے فرمایا بات قبیلے کی نہیں ہے، اس بچے کے رونے کی آواز میرے حسین سے ملتی اور مجھے تکلیف ہو رہی۔ اللہ تیری بچیوں کے نصیب اچھے ہو، اللہ تیری اولاد کی خوشیاں تمہیں نصیب۔ وہ حسین جیسی آواز رونے کی محمد برداشت نہیں کر رہا۔ اللہ جانے وہ کیسا وقت تھا جب کلمہ پڑھنے والوں سے کہہ رہا تھا میں غریب ہو گیا۔ بندے آج کہتے ہیں جی ایک واقعہ ہو گیا۔ یہ کیسے لوگ ہیں جی جو کربلا سے پیار کرتے ہیں؟ اس میں بات شیعہ سنی کی نہیں ہے، جو بھی کربلا سے پیار کرے ان کی آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے، کیونکہ کربلا والی قربانی مذہب و مسلکوں کے لیے نہیں ہے، وہ تو ایک انسانیت کو بچا گیا تیرے نبی کا بیٹا۔ لہذا جو بھی غیرت مند ہوگا اسے کربلا اچھی لگے گی، اور مظلوم سے پیار تو فطرت ہے۔ بات میں نے ختم کر دی۔ تو جب دوست ہمارے سوچتے ہیں، کچھ اظہار بھی کرتے ہیں کہ یار یہ کربلا کا واقعہ آج صدیوں بعد کوئی بندہ کربلا کی ممبر پہ مجلس میں بات کرے تو یہ لوگ اتنا اپنوں کے جنازوں پہ نہیں روتے۔ رویا کرو، کرلایا کرو اس غم میں۔ جب آپ کے گریہ کی آواز بلند ہوتی ہے نا، آپ ڈائریکٹ دعا لیتے ہیں جناب سیدہ کے بیٹے، 5ویں بیٹے، 6ٹھے وارث سے، تمہارے مولا جعفر جو ہے نا، سرکار صادق جی نے کہا جاتا ہے مسجد نبوی تھی، پہلے سر سجدے میں تھا، پھر دایاں رخسار مٹی پہ رکھ کے امام نے کہا تھا میرے اللہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرمانا جو میری دادیوں کے غم میں بلند ہوتی۔ اور تیرا چوتھا امام کہہ رہا تھا ہمارے غم میں اس طرح رویا کرو
جیسے شام غریباں آباد رہو. اللہ تمہیں ذاتی غم نہ دے. اللہ تمہیں زندگی میں کبھی اپنوں کے غموں میں نہ رونا پڑے.